आदाब हाज़रीन। ज़बां पर मसलहत दिल डरने वाला, ज़बां पर मसलहत दिल डरने वाला, बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। लेकिन आज के आवाज़ द वॉइस के स्पेशल एडिशन में हम मोहब्बत करने की बातें करने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? वो यूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने एक कवायद शुरू की है। उस कवायद के तहत वो लोग क्या कर रहे हैं कि 6 महीने का एक कोर्स जवान मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है जो 6 महीने के बाद उसकी ये ट्रेनिंग लेने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये क्या ट्रेनिंग है, इसके बारे में हमारे 2 मेहमान यहाँ मौजूद हैं, उन बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत छोटा सा इसके बारे में ये बता देती हूँ कि ये ट्रेनिंग मुसलमान लड़के लड़कियों को ये बताने के लिए होगा कि शादी में किस तरह से रिश्ते निभाए जाएं, और जो सोशल लेवल्स हैं, जैसे कि आपके डाउरी नहीं लेना है, दहेज नहीं लेना है, और आपस में रिश्ते कैसे बनाना है, इससे मुताल्लिक़ ये पूरा कोर्स होगा। और ये उन लोगों को बताया जाएगा कि आप डोमेस्टिक वायलेंस पर ना उतरें, तलाक़ पर ना उतरें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। ये सिर्फ इसका कवर है, बाकी देखते हैं हमारे मेहमान हमको क्या बताते हैं। तो बहुत जल्दी मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने 2 बड़े ही अज़ीज़ और आलिम फाजिल मेहमानों से मिलवा देती हूँ। हमारी पहली मेहमान है वेरी सीनियर पर्सनल ममदूहा माजिद आपा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा वो मेंबर हैं इंटरफेथ कोalition फॉर पीस की भी। तो ममदूहा आपा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आई। और हाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं सैयद जावेद असगर साहब। ये डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर हैं और फ़ोटोग्राफ़र हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में वो फ़ोटोग्राफ़ी और फ़िल्म प्रोडक्शन पढ़ाते हैं। जावेद असगर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है इस प्रोग्राम में। तो ये हमारे मेहमान हुए, और चलिए अब हम डिस्कशन को बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। ये डिबेट नहीं है, डिस्कशन है। हम लोग महज़्ज़ब तरीक़े से बात करेंगे। वी विल नॉट आउट-शाउट ईच अदर, विल नॉट कट ईच अदर। एक महज़्ज़ब होगी जो आमतौर पे आपको दूसरे चैनल्स पे देखने के लिए कम मिलती है। तो ममदूहा आपा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि चूँकि आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हैं, इस तरह के कोर्स की ज़रूरत क्या पेश आई? ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि आजकल का माहौल देखकर हम लोगों को एक परेशानी शुरू हो गई। हम लोगों क्या, मेरे ख्याल पूरे हिंदुस्तान में जो परेशान हाल लोग हैं, उनकी परेशानियों को देखकर हम परेशान हो गए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इससे पहले भी बहुत सारा काम किया था, लेकिन अब ज़्यादा मुस्तहकम लग रहा है। और उसमें यही है कि जो हम उलमा और मशाइख ये सबों को हम इकट्ठा करके उन लोगों को ज़रा सा, पहले तो उन्हीं की ट्रेनिंग हो कि हम कैसे दूसरों को ट्रेन करें। बहुत खूब। वो ट्रेनिंग हम शुरू कर चुके हैं, और ये कोई 3 महीना पहले। लेकिन एक्चुअली बीच में क्या हुआ था, ये जो वायरल कोरोना की वजह से तो हम लोग ऑनलाइन भी करते थे, मगर वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो रही थी। अच्छा, अभी हाल में बहुत सारे फिर शुरू जो हो गए, तो हमें बहुत सारी खबरें शुरू हो गई। और बाद में हमें हमारे पास एक वो आया, लिखा आया, जिसमें हमको ये बताया गया, हम जैसे मेंबर्स को, कि हमें अपने अपने महल्ले में एक कमिटीज़ बनाए। इंटरेस्टिंग। और वो कमिटीज़ जो है, वो आजकल जैसे निकाह का मसला है, जहेज़ का मसला है, और जो रसूमात है उसके मसाइल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खर्च बेजा खर्च होता है, और जहेज लेन देन का जो खर्च होता है, उसके लिए हम ज़रा सा लोगों को मालूमात दें कि अल्लाह ने क्या कहा है और बंदा क्या कर रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर मेरा दूसरा सवाल आप ही से है, इससे पहले कि मैं जावेद साहब के पास आऊँ, वेरी क्विकली, चूँकि आधे घंटे का प्रोग्राम है, मेरी बहुत माजरत के साथ गुजारिश है मेरे मेहमानों से कि हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को थोड़ा जल्दी करने की, और अगर गुंजाइश हुई तो उसके 2 हिस्से बनाए जाएंगे। ये मैं आप लोगों को इसके बारे में, आई एम जस्ट टेलिंग आवर व्यूअर्स दैट इट कुड बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ममदूहा आपा, सबसे पहली बात, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इस कोर्स के जो आप 6 महीने का करने वाले हैं? सबसे पहले जो कंपोनेंट आपने बताया, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने जो मौलाना हजरात हैं, ख़ास करके
جو جمعے کی جو وہ جمعے میں جو خطبات ہوتے ہیں جی اور جمعے میں جو لوگوں کا آنا جانا شروع ہوتا ہے آتے ہیں، وہ خطبات میں ہم نے اس میں کہہ دیا ہے کہ صرف زیادہ تر ہم جہیز کے جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے خلاف بولیں، اور وہ کیسے دین حدیث اور قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے جی اس کے خلاف نہ جائیں. ایک دوسری جا کے جو ہم چھوٹی چھوٹی جیسے ہم عورتیں ہیں، ہم اپنے ایک محلے میں رہتے ہیں، ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ ہم اپنے محلے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے تھوڑی سی چھوٹی چھوٹے میٹنگز کریں اور اس میں ورک شاپ جیسا چیز کر کے لوگوں کو اجاگر کریں کہ یہ جہیز کتنی بری بلا ہے. یعنی اگر میں آپ کو کوئکلی انٹرپریٹ کروں تو اٹ از اباؤٹ اینٹی ڈاوری، اٹ از اباؤٹ لونگ ان پیس ود یور پارٹنر اینڈ ہاؤ ٹو بہیو ود your in-laws not from only both the that, sides. but we are also planning, inshallah that would be also implemented, کہ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسا گروپ بنے، اور وہ جو بن رہا ہے ابھی 2-4 لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں، وہ گروپ بنے جو محلے جہاں جہاں وہ لوگ ہیں، جیسے ایک جہاں کانسنٹریشن ہے مسلمانوں کا، جہاں کانسنٹریشن کلکتہ ہے، جی بمبئی ہے، مطلب آپ آل انڈیا لیول پہ پہلے جائیں گے. آل انڈیا لیول پر ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان کو صرف اور صرف وہ محلات میں جا رہے ہیں جہاں یہ ڈاوری سسٹم کو لوگوں نے کیا. ایک دوسری جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا جو نکاح میں جو ہم لوگ وہ لیتے ہیں مہر کے بارے میں تو بہت بری بلا ہے. وہ مہر جو ہے وہ سمجھیے کہ ایک طرح سے مرد پر ایک زور پڑتا ہے، لیکن لوگوں کا یہ ہے کہ ہم اگر دے رہے ہیں تو ہم لے رہے ہیں، لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ مہر کہا جاتا ہے لیا نہیں جاتا. اس سلسلے میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. بہت صحیح آپ نے بات کہی ہے، اور خود کی بھی ہمارے کچھ ایسے پرسنل تجربات ہیں. بہت جلدی ہم جاوید اختر کہنے والی تھی، میں معاف کیجیے گا، جاوید اصغر صاحب کے پاس آتی ہوں. تو اصغر صاحب چونکہ آپ ماشاء اللہ سے پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں، تو آپ کی ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہوں گے وہ مسلمان لڑکیاں بھی آتی ہوں گی، تو وچ از اے ویری ڈفرنٹ پروفیشن فرام واٹ ایکچولی ہیو بین ٹولڈ کہ یہ لڑکیوں کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو ابھی میری پروفیسر طاہر محمود صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک تو اللہ کا اسلام اور دوسرا ملا کا اسلام. تو ایز اے لبرل اینڈ ایز اے لبرل مسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اس طرح کی قواعد شروع ہو رہی ہے، آپ اسے کیسے لیں گے، یا آپ کے جیسے لوگ اس کو پروگریسو مسلمان اسے کیسے لیں گے؟ نیک قدم ہے، یہی کہا جا سکتا ہے بیسیکلی. اور اس کو امپلیمنٹ کس طرح کریں گے یہ بات ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے بیسیکلی. چونکہ ابھی جو موجودہ حالات میں جو یوتھ ہے بیسیکلی ہمارا، مطلب اس کو مس گائیڈڈ تو نہیں کہہ سکتے، مطلب مس گائیڈڈ تو تھوڑا بہت ہے، لیکن بہت بڑا طبقہ اس کا پری آکوپائڈ ہے، ان امپلائمنٹ سے جوجھ رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کتنا ان کی بات سنے، کسی اور کی بات سنے، کسی اور کی بات سنے. لیکن نیک قدم ہے نو ڈاؤٹ، اور اس قسم کا پروگرام ہونا چاہیے بیسیکلی کہ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ جو جہیز جو ہے مطلب ایک لعنت ہے جی، اور اس سے بچنا چاہیے. میرا سوال یہ تھا آپ سے جی صاحب، ایک سیکنڈ، جی کیا آپ کو لگتا ہے پریکٹیکل لیول پر یہ کتنا اپلیکیبل ہوگا؟ کیونکہ مسلمانوں کا پرابلم یہ ہے کہ جب انہیں کچھ سمجھنا ہوتا ہے تو وہ قرآن کی طرف نہیں جاتے، وہ سیدھا ملاؤں کی طرف جاتے ہیں. تو وہ ان کی قواعد کتنی کامیاب ہوگی، جبکہ یہ ابھی صرف فارمولیشن سٹیج پر ہے، ابھی تو ان کے انگریڈینٹس بھی شاید پورے نہیں ہیں. تو ہاؤ ڈو یو تھنک ہے تیار؟ جی ہیں، تو انگریڈینٹس اس کے بارے میں مطلب فریم ورک پورا ہو گیا ہے، فریم ورک پورا ہو چکا ہے، اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، ناٹ ان اے بگ لیول، مگر کچھ اپنی طرف سے لوگ کر رہے ہیں ذاتی طور پر. اچھا، تو پھر ہم ایگزامپل لیں گے اس کے، بہت جلدی آپ ہمیں بتائیں گی. میں واپس آ رہی ہوں اصغر صاحب کے پاس. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوسائٹل لیول پر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کتنی آسانی یا دقت آئے گی؟ کہ جیسے فار ایگزامپل جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جو میں اور لوگوں سے سمجھتی ہوں، کہ عورت کی جو جگہ بتائی گئی ہے
ملا کے اسلام میں جو عام طور پہ فالو ہوتا ہے، عورت شوڈ بی پلیزنگ، گڈ لکنگ، پرفیکٹ ہاؤس وائف، پرفیکٹ ہوم میکر ہو، اور جب بھی شوہر کو ضروریات ہو، وہ روٹی بھی بنا رہی ہوں تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ روٹی کو بند کریں بنانا اور جائیں ان کی خواہشات پوری کریں. تو ایسے وقت میں جب ویمن امپاورمنٹ اتنا زیادہ ہے، خود آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں ان کے ٹائمنگز بھی نہیں ہیں، کوئی بینکر ہے، کوئی اسکول ٹیچر ہے، کوئی کچھ ہے، تو وقت پر گھر بھی نہیں آ رہی ہیں، تو ہمیشہ پرفیکٹ ہوم میکر ہونا پلس پلیزنگ بھی ہونا، اوبیڈینٹ بھی ہونا، ڈسپلن بھی ہونا. ڈو یو تھنک ایٹ اے سوسائٹل لیول ناؤ ایٹ دس ٹائم اٹ از پاسبل؟ مطلب پہلا تو سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ پرفیکٹ ہوم میکر ہوتا کیا ہے بیسیکلی، مطلب اور کیوں ہو. جی. اور کسی بھی گھر کو چلانے کے لیے بیسیکلی کوئی مطلب ایک انڈیویجول کا ایفرٹ نہیں ہو سکتا کبھی بھی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. بہت اچھی بات کہی آپ. وہ دونوں کو بیسیکلی ساتھ چلنا پڑتا ہے، اور جو باقی احباب ہوتے ہیں، فیملی کے ممبرس ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان سب کا کنٹریبیوشن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. جی. وہ ضرور ہوتا ہے، پہلی چیز. دوسری چیز بات وہی ہے کہ مطلب ٹھیک ہے، گائیڈ لائن بہت ہیں، رولس بہت ہیں، ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کون سنے گا اور کیوں سنے گا، اور کتنی افیکٹولی آپ اس کو کمیونیکیٹ کریں گے. بیسیکلی ابھی مطلب کمیونٹی ایز اے ہول بہت سارے دوسرے مسئلوں سے میں الجھی ہوئی ہے. بیسیکلی مطلب سروائیول ہے بیسیکلی. اب سیاست ہے فار ایگزامپل، دیر آر ادر پرابلمس. unemployment is very high basically, but it's not only for Muslim that is the problem basically, it's for the other in general basically, for the other communities also is the problem. تو بات وہی ہے بیسیکلی کہ خوش آئندہ قدم ہے. اب اس کو آگے کس طرح لے جایا جائے، کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے، وہ سب ان لوگوں کا کام ہے بیسیکلی. اور کتنا اس پہ لوگ عمل کریں گے، اور مطلب اس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے. میں آپ کی بات لے کر یہی بات کہنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو آپ سے کہوں گی لبرل مسلم اینڈ نان لبرل مسلم سمجھ میں میری نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ آئی ایم آلسو لبرل، مطلب لکنگ نان لبرل، رائٹ. بٹ ون تھنگ وچ از جو بہت ضروری ہے کہ یہ جو مسائل جو ہمارے ہو رہے ہیں، صرف نکاح کا اگر لیں آپ، ڈاوری سسٹم لے تو ڈاوری سسٹم تو ہر مذہب میں ہے جی، لیکن اگر نکاح ہمارے ہاں بہت سادگی سے بھی ہو رہی ہے. آج کل بہت سادگی سے مسجدوں میں ہو رہی ہے. کورونا کی وجہ سے، کورونا کی وجہ سے نہیں، کورونا سے پہلے کی بات کر رہی ہوں میں. کیونکہ ہم لوگ جو عورتوں، یہ میں ضرور یہاں واضح کرنا چاہوں گی کہ جب سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے عورتوں کا ونگ چلایا، یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہ عورتوں کی جو ونگ، ویمنس ونگ چلایا 2016 میں، تو اس میں جو فعال عورتیں تھیں ان کو لیا گیا. اور وہ فعال عورتیں جو تھیں انہوں نے کیا کیا، اپنے اپنے علاقوں میں، لیٹ سے بمبئی، کلکتہ، مدراس، چنئی اینڈ دہلی، یہ سب شہروں، بڑے شہروں سے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، جیسے میں اڑیسہ، میں اپنی بات کروں، میں اڑیسہ کی ہوں. اڑیسہ میرا ہر مہینے جانا، ہر سال میں ایک بار جانا ہوتا، اب تو 2-3 بار جانا ہوتا ہے. وہاں ہم نے کمیٹی بنائی، وہاں کی عورتوں کو، جو فعال عورتیں ہیں ان کو اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی ممبر بن کے ہی کام ہوگا. آپ الگ سے کر سکتے ہیں، الگ سے بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری اڑیسہ میں عورتیں، ہماری مسلمان جو عورتیں ہیں، مجھے کم ملی تو مجھے 2-3 فعال غیر مسلم بھی مل گئیں اور کام کر رہی ہیں وہ. جی جی. اور خاص کر کے یہ نکاح جو یہ ڈاوری سسٹم کے سلسلے میں وہ کر رہی ہیں کام. جی. تو پھر میں واپس آتی ہوں ممدوحہ، آپ معاف کیجیے گا کہ پھر آپ مجھے اگر 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 کر کے انگریڈینٹس بتا دیں، پھر کمپوننٹس بتا دیں کہ اس کے کمپوننٹس ہیں کیا جس پر آپ انیشلی کام کریں گے. آپ جہیز کی بات کر رہی ہیں، اس کے علاوہ سب سے پہلا جو کمپوننٹ آپ کہہ رہی ہیں، میری سمجھ میں کمپوننٹ ایکچولی انگریڈینٹس. جی انگریڈینٹ. جی جی. تو وہ جو ہے وہ تو ہمیں دیکھیے بہت سالوں سے ہم بگڑ چکے ہیں. اچھا. اور بگڑ چکے مطلب ہم اپنے مذہب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسی لیے مولانا کے پاس جاتے ہیں. کون سے مولانا؟ اب یہ بتائیے. بس وہی والی بات.
اب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا آپ کو کہ ایک مسجد کے مولانا اور ایک کیا تھا اللہ کا اسلام اور ملا کا اسلام. اور ملا کا اسلام. جی تو وہ ملا کا جو اسلام ہے جی وہ ہم مسلمان ہی صرف داڑھی ٹوپی دیکھ کے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے. صحیح بات. ایکچولی وہ مولوی پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے. عالم فاضل دیکھیے، عالم فاضل ہونا، یہ صرف عالم ہونا، حافظ ہونا، اس کے بھی جیسے ہم نے فرسٹ سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس اس کے بعد ہائر سیکنڈری ہائی اسکول اینڈ بی اے اینڈ ایم اے کرتے ہیں، اسی طرح سے دیوبند ندوۃ العلماء دیوبند میں یہ سب مولوی حضرات پڑھ کے آتے ہیں. تو وہ عالم فضا ہے. اب یہ ہے حافظ ہے، اس سے جا کے آپ مسئلہ پوچھیں گی تو وہ کیا جانے گا مسئلہ؟ اس نے تو صرف حفظ کیا ہے قرآن کا. تو نکاح کے سلسلے میں یا ڈاوری کے سلسلے میں ہم نے ایک یہ کیا ہے کہ جتنے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو بڑے اکابر ہیں انہوں نے تو سارے مساجد میں یہ اعلان کر دیا ہے، ہر ہندوستان کے ہر مساجد میں، ہر علاقے میں، اسٹیٹ میں، یہ کہ اب ہر جمعے کو جو تقریریں ہوتی ہیں جی اور جو یہ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جہیز اور نکاح کی مصنون بات نکاح کی جائے. ہے. جی مصنون نکاح ہے یعنی جی. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. اچھا میں ایک اس میں مثال دوں گی. جی ابھی میں جے پور میں گئی تھی اور جے پور میں بہت ساری عورتوں کا مجمع تھا اور وہاں ایک صاحبہ نے مجھے کارڈ دیا اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں شادی میں آئیں گی. تو میں نے سوچا چلو ہم لوگ سب عورتیں تھیں، ہم لوگ سب گئے. بہت بڑا یہ تھا، رواجات بہت تھے، قرآن اوپر سے لگا کے نیچے سے ان کو لے جا رہا تھا اور پتہ نہیں کیا کیا رسم ہو رہے تھے. دوسرے دن وہ ہماری ایک کانفرنس تھی کانفرنس ہال میں. تو میں نے صرف ایک مثال دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسند میں اور انہوں نے دیکھا اور ایک صحابی کو دیکھا اور کہا کہ کیا آپ کی کل شادی ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی حضور کل شادی ہوئی ہے. تو حضور نے کیسے معلوم کیا؟ ان کے وہ پیلا بنین دیکھ کے. تو اب سوچئے میں نے ان عورتوں کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہنے کے باوجود ان صحابی نے نکاح کر لیا، حضور کو نہیں بلایا. اور ہم جو سوچتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بلائیں گے تو وہ برا مان جائیں گے، وہ نہیں بلائیں گے تو یہ نہیں کریں گے، یہ تو آپ یقین مانیے لوگوں کی مجھے دکھ رہا تھا کہ لوگ پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو اس طرح کے اور ایک اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، ٹریننگ کورس ہم کرنا چاہتے ہیں. ہاں یہی پوچھنا چاہ رہے وہ ٹریننگ کورسز بہت ضروری ہیں. جی. اور وہ ٹریننگ کورسز کا ابھی ایک ہم نے اس کو وہ نہیں بنایا. آج کی خبر ہے، میرے پاس میسج آ گیا کہ نیکسٹ منڈے سے ہم وہ گروپ بنائیں گے ہر محلے کے اور اس کو ٹریننگ دیں گے. مطلب ٹریننگ میں دو چیزیں ہوں گی، سپٹمبر کے آخر تک نہیں اکتوبر کے فرسٹ ویک میں. اور ٹریننگ میں دو چیزیں ہوں گی، ایک تو نکاح سادے طریقے سے اور ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی شادی سے پہلے یا لڑکیاں شادی سے پہلے دونوں کو الگ الگ بلا کے سمجھایا جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. وہی میں کہنا چاہ رہا تھا، کاؤنسلنگ ضروری ہے. کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اور اور کاؤنسلنگ سینٹر شاید کہ میرا گھر بنایا جا رہا ہے جی اور دلی میں، تو ہم وہ کاؤنسلنگ سینٹر بھی بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آئیں. ایک اور اضافہ، I'm sorry to be very long، ہمارے یہاں دارالقضا ہے جی، دلی میں دارالقضا ہے. جی دارالقضا میں بھی کاؤنسلنگ سینٹر کرنے کا خیال ہے لوگوں کو، جی تاکہ جب جو آتے ہیں مسائل لے کر تو ان کو لے کے ہسبینڈ کو بھی بلایا جاتا ہے، وائف کو بھی بلایا جاتا ہے اور دونوں کے نظریہ الگ الگ لے کے پھر دونوں کو ملانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ پرابلم سالونگ یونٹ ہے آپ کا. اور 2-3 واقعات جو میں جانتی ہوں جی وہ سالو ہو چکے ہیں اور ہسبینڈ اینڈ وائف مل چکے ہیں الحمدللہ. اچھا، یہ تو اچھی شروعات ہے.